जुमा में क्या करना मसनून है ये हम लोग देख चुके। अब उसके बाद जुमा में क्या ना करना है या क्या करना हराम है ये आज देखना है। तो यहरुमुल कलाम वल इमामु यख्तुब, बात हराम है जब इमाम खुतबा दे रहा हो। बोल नहीं सकते हैं, अगर इमाम खुतबा दे रहा है बात नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत सी खवातीन नहीं जानती हैं, वो बोलते रहते हैं या बोलती रहती हैं बेला जरूरत, बेला जुमा और नमाज की जरूरत के गुफ्तगू जारी रहती है इनकी। बच्चों को समझाएंगे, बेला वजह हाल चाल खैर खैरियत लेंगी और तफसीली गुफ्तगू चलते रहती है। तो ये हराम काम है जो किया जा रहा है। खुतबा इमाम दे रहा है तो ऐसी सूरत में इमाम का खुतबा देना वो भी इबादत है और जुमा का रुकन है। अब इस अहम इबादत की अदायगी के वक्त कोई बात करे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तकल्लम यौमल जुमुआ वल इमामु यख्तुब फहुव कल हिमार। मन तकल्लम यौमल जुमुआ, जिसने भी बात की जुमा के दिन। जुमा के दिन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरे दिन बात ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि वल इमाम यख्तुब, जब इमाम खुतबा दे रहा हो तब। इमाम बोल रहा हो तो आप नहीं बोल सकते। इमाम का खुतबा शुरू हो गया है तो आप जबान नहीं खोल सकते। तो जो आदमी बात करेगा जुमा के दिन जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, वह कल हिमार, तो गधे की तरह है। यहमिलु अस्फारा, जो किताबों का बोझ लादे रहता है बस। तो गधों जैसा है वो, अगर वो जुमा के दिन इमाम के खुतबा देने के वक्त बात करता है। वलिक़ौलिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से कि इज़ा क़ुल्त लिसाहिबिका अंसित वल इमाम यख़्तुब फ़क़द लगौत, अगर तुमने अपने साथी से इतना कहा है कि चुप हो जाओ, वल इमाम यख़्तुब, हालांकि इमाम खुतबा दे रहा हो, फ़क़द लगौत, तो तुमने लग़व बात की है। किसी को चुप कराने के लिए भी मुंह नहीं खोल सकते हैं। अंसित भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि चुप हो जाओ, बात मत करो, खामोश हो जाओ। इसकी भी इजाजत नहीं है, ये लग़व कलाम माना जाएगा। फ़क़द लगौत, इतनी समझदारी होनी चाहिए हर किसी को, और इतनी इतनी सूझबूझ होनी चाहिए हर खातून को कि इमाम का खुतबा शुरू हो गया तो अब बात करना हराम है, बोल नहीं सकते। यानी ए तकल्लम बिल्लग़व, यानी लघु बात तुमने की है। फ़क़द लगौत का मतलब है तुमने लघु बात बोली है, जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां लब खोली है। वहुवल कलामुल बातिल अल मरदूद, और लघु क्या है? बातिल और मरदूद बात है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि क्या नहीं कर सकते हैं, जब इमाम खुतबा दे तो बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? वयहरुमु तखत्तिउ रिकाब अन्नास असना अल खुतबा। तखत्ती कहते हैं फलांगना को, फलांगने को। तो हराम है रिकाब यानी गर्दन, लोगों की गर्दनें फलांगना, ये हराम है खुतबे के दौरान। इमाम खुतबा दे रहा है, आप लोगों का कंधा फलांगते हुए अगली सफ में जाना चाह रहे हैं तो ये भी जायज नहीं है। तखत्ती बिर्रिकाब नाजायज है जब इमाम का खुतबा चल रहा हो।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے لِرَجُلٍ رَآهُ يَتَخَطَّى الرِّقَابَ، اس آدمی سے نبی کے فرمانے کی وجہ سے جسے آپ نے دیکھا یتخطى الرقاب، کہ وہ گردن فلانگ رہا تھا، آگے جا رہا تھا، آپ نے کہا اجلس فقد آذیت، کہ بیٹھ جا وہیں، تو نے تکلیف پہنچائی ہے، گردن پھلانگی ہے، ایذا دی ہے اپنے بھائی کو، لہذا اب یہ کام جاری مت رکھ، وہیں بیٹھ جا، اجلس، تو بیٹھ جا، تو نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ففیہ اذیۃ للمصلین، تو اس میں مصلیوں کے لیے اذیت ہے، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دھکیلنا اور اس کے کندھے کو پھلانگ پھلانگ کے جانا، یہ ناجائز ہے۔ تو اس میں مصلیوں کے لیے اذیت ہے۔ وَإِشْغَالُ لَهُمْ عَنْ سِمَاعِ الْخُطْبَةِ، اور خطبہ سننے سے انہیں مشغول کرنا ہے، ان کی توجہ ہٹانی ہے۔ خطبہ سن رہا ہے آدمی، خطبہ سننا بھی عبادت ہے، اب اس عبادت میں خلل ڈالنا ہوا۔ گردن پھلانگنے کا مطلب ہے نمازیوں کو ایذا پہنچانا اور خطبہ سننے والوں کے خطبے میں خلل ڈالنا۔ اما الامام فلا بأس بتخطی الرقاب ان لم يمكنه الوصول الى مكانه الا بذلك، رہا امام تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے گردن پھلانگنا، اگر اپنی جگہ پر جانا اس کے بغیر ممکن نہ ہو۔ امام کو تو اپنی جگہ پہ جانا ضروری ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں تک پہنچے وہیں رک جائے اور وہیں سے خطبہ شروع کر دے، چاہے پہلی صف ہو چاہے دوسری ہو، ایسا تو ہے نہیں ممکن۔ تو اگر اپنی جگہ پر منبر تک جانے کے لیے امام کے پاس اور کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کا گردنیں پھلانگ کے اپنی جگہ پر جانا یہ گناہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری مساجد میں گلف کے ممبر کی طرف بھی ایک گیٹ ہوتا ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے، امام وہیں باہر ہی سے جہاں امامت کرتا ہے وہیں سے آ جاتا ہے اندر، اور کسی کے گردن پھلانگنے یا کسی کو پیچھے ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں کی مسجدیں ہیں صرف سامنے ہی پورب طرف گیٹ ہوتا ہے، پچھم جانب محراب کے پاس نہیں، تو اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو بغیر گردن پھلانگے امام کے لیے، تو امام کا چونکہ وہاں جانا ضروری ہے تو وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے، امام کے لیے گناہ نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور دو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنا بھی مکروہ کام ہے۔ لقول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، من اغتسل یوم الجمعہ، کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، تم بین اثنین، اور دو لوگوں کے بیچ میں جدائی نہیں ڈالی ہے، دو لوگ قریب قریب بیٹھے ہیں اور دونوں کو جا کے دھکیل کے اور بیچ میں جگہ بنا کے وہاں خود براجمان ہونا، یہ مکروہ فعل ہے۔ تو ثم راح فلم یفرق، پھر وہ گیا اور تفریق نہیں ڈالی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، فصلی ما کتب لہ، اور نماز پڑھی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی، جو توفیق ملی تھی اتنی نماز پڑھ لی، تو غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اسے معاف کر دیا جائے گا جو اس کے اور اگلے آنے والے جمعہ کے درمیان جو اس جمعہ اور دوسری جمعہ کے بیچ میں جو بھی گناہ ہے معاف ہو جائے گا۔ غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اسے بخش دیا جائے گا جو اس کے اور آنے والے یا دوسرے جمعہ کے درمیان جو خطائیں ہیں، جن کے لیے استغفار یا جن کے لیے رب کے حضور رونا ضروری نہیں ہے، وہ معاف ہو جائیں گے خود ہی۔ اگر سلیقے سے آدمی غسل کر کے گیا ہے جمعہ پڑھنے، آرام سے گیا ہے، دو لوگوں کے بیچ جدائی نہیں ڈالی ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی نماز پڑھ لی ہے،
تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کیا کرنا حرام ہے؟ بات کرنا حرام ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو، یہاں تک کہ اپنے ساتھی کو چپ بھی کرانے کے لیے بول نہیں سکتے ہیں، یہ بھی لغو ہے۔ اور دوسروں کے گردن کو فلانگنا بھی حرام ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا یہ حرام کام کرتے ہوئے تو کہا اجلس فقد آذیت۔ اور امام کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دو لوگوں کے بیچ تفریق ڈالنا بھی مکروہ کام ہے۔ المسألۃ السابعہ بما تدرک الجمعہ، کہ جمعہ کس سے حاصل ہو جائے گا، کس سے ملے گا؟ یعنی جمعہ پڑھنے والا کون مانا جائے گا؟ تدرک الجمعہ تو بادراک رکعت مع الامام، کہ جمعہ مل جائے گا امام کے ساتھ ایک رکعت کے مل جانے سے۔ تدرک الجمعہ بادراک رکعت من الامام مع الامام، جمعہ مل جائے گا امام کے ساتھ ایک رکعت مل جانے سے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، من ادرک من الجمعۃ رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے ایک رکعت جمعہ کی پالی تو گویا اس نے نماز پالی۔ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی تو گویا کہ اس نے نماز پوری پالی ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت ہے، اگر ایک رکعت بھی اس کے ٹائم پہ آدمی کو مل گئی تو گویا کہ اسے پوری نماز مل گئی، پورا ثواب وہ پا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں رکعتیں آدمی کو ملیں، اگر ایک رکعت بھی پا جاتا ہے، آدھی نماز بھی پا جاتا ہے تو وہ گویا کہ پوری نماز پا گیا۔ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكَعَةٍ صَلَّى ظُهْرًا، اور اگر ایک رکعت سے بھی کم پایا ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ آیا جمعہ کے لیے امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں یا رکوع کر کے سجدے میں چلے گئے ہیں دوسری رکعت کے لیے، آخری رکعت کے سجدے میں ہیں یا تشہد میں ہیں، ایک آدمی آتا ہے اب شامل ہوتا ہے، رکوع تشہد میں بیٹھے آ کے شامل ہوا ہے، تو اس قول کے مطابق اسے جمعہ نہیں بلکہ اسے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اسے جمعہ کی نماز نہیں ملی۔ جس نے ایک رکعت بھی نہیں پائی اس نے گویا کہ جمعہ کی نماز نہیں پائی ہے، اب اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت ادا کرنی ہے۔ تو یہ جواب ہو گیا بما تدرک الجمعہ کا، امام کے ساتھ ایک رکعت ملنی ہی چاہیے۔ ایک رکعت بھی نہیں پایا ہے تو اب جمعہ اس سے فوت ہو گیا، اب وہ پڑھے ظہر کی نماز پوری 4 رکعت۔ اگلا جو مسئلہ ہے المسألۃ الثامنہ فی نافلۃ الجمعہ، جمعہ کے نوافل کے بارے میں، جمعہ کے پہلے یا جمعہ کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے اس کے بارے میں، جمعہ کے دن جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے ہے۔ لیس لصلاۃ الجمعۃ سنۃ قبلها، جمعہ کی نماز کے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن کوئی اگر آتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو فلا یجلسن حتی یصلی رکعتین، تو مت بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔
تو جب آئیں گے تو 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اور یہ تحیت المسجد کی نیت سے۔ لیکن جمعہ سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے۔ ولیکن من صلی قبلها نافلة مطلقہ قبل دخول وقتها فلا بأس به۔ لیکن اگر کوئی آدمی جمعہ سے پہلے مطلق ایسے نفل پڑھنا چاہتا ہے، جمعہ کا وقت نہیں ہوا ہے، مسجد میں آیا ہے، سوچتا ہے کہ میں 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت پڑھوں گا ایسے نفل، مطلق نفل، جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کی نفل نہیں ہے، فلا بأس به، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مرضی ہے، کبھی بھی نفل نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر السجود، کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تو یہ مطلق نفل آدمی پڑھ رہا ہے، مطلق سنت ادا کر رہا ہے، جمعہ کا وقت نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، اس میں نبی کی ترغیب کی وجہ سے، کما فی حدیث سلمان الماضی قبل قلیل، جیسے کہ سلمان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں ہے کہ من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن، ثم راحا، پھر نکلا سویرے، فلم یفرق بین اثنین، اور 2 لوگوں کے بیچ میں جدائی نہیں ڈالی ہے، فسلم کتب لہ، اور پڑھا ہے جو اس کے مقدر میں تھا، جو لکھا ہوا تھا، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل پڑھ لی ہے، تو غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے، آپ مطلق نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، لیکن آپ جمعہ کی سنت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جمعہ سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن مطلق نفل آپ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمان کی حدیث میں جیسا کہ اللہ کے رسول کی ترغیب ہے، وہ فعل الصحابۃ رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے کرنے کی وجہ سے بھی، صحابہ ایسا کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، تو پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولی افضلیت صلاۃ النافلہ، اور صلاۃ نافلہ کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی فضیلت ہے، یہ مبارک اور متبرک کام ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ مسجد میں آئے ہیں، فضول میں ادھر ادھر بات کرنے اور ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیے، اللہ سے مناجات کیجیے، نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کیجیے۔ ولا ينکر علیہ اذا ترک، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آیا اور نفل نماز نہیں پڑھا، تو نکیر بھی نہیں کریں گے، اور کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، منع بھی نہیں کریں گے، البتہ جمعہ سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، اس لیے کہ سنت راتبہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، تو یہ جو سنت راتبہ ہے جمعہ کے دن، وہ جمعہ کے بعد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 رکعت ہے، کچھ کہتے ہیں 4 ہے، کچھ کہتے ہیں 6، لیکن جو بھی ہے وہ جمعہ کے بعد ہے، جمعہ سے پہلے کوئی سنت راتبہ نہیں ہے، کیوں؟ لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم و امرہ، نبی کے کرنے کی وجہ سے، نبی کے حکم دینے کی وجہ سے، فقد کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، نبی جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ متفق علیہ روایت ہے، تو نبی پڑھتے تھے کب؟ بعد الجمعہ، کتنا پڑھتے تھے؟ رکعتین، وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذا صلی احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے، فلیصلی بعدها 4 رکعات، تو چاہیے کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھ لے،
پہلی روایت میں 2 رکعت کا ثبوت ملا، اس دوسری روایت میں 4 رکعت کا ثبوت ملا، لیکن سب جمعہ کے بعد۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے جمعہ کے بعد تو اسے 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت آدمی جمعہ کے بعد پڑھے۔ یہ 6 والی بات کہاں سے آئی ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا السِّتُّ فَلِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے کہ ابن عمر سے وارد ہے، مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعۃ 6، اللہ کے رسول جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے۔ وکان ابن عمر یفعلہ، اور ابن عمر بھی ایسا کرتے تھے۔ تو کامل تعداد 6 ہے اور کفایتی تعداد 2 ہے اور درمیانی تعداد 4۔ فتبین من ذلك ان اقل الراتبۃ بعد الجمعۃ رکعتین، تو ان روایتوں سے واضح ہو گیا کہ جمعہ کی سنت راتبہ کی اقل تعداد رکعتان ہے، اقل الراتبہ رکعتین، کم سے کم راتبہ کی تعداد رکعتان ہے، 2 ہے۔ وَأَكْثَرُهَا 6، اور زیادہ سے زیادہ راتبہ کی تعداد 6 ہے۔ وَيَرَى شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خیال کرتے ہیں کہ ان الراتبۃ ان سلیت فی المسجد سلیت 4، اگر جمعہ والی سنت راتبہ پڑھنی ہے مسجد کے اندر تو 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ وَإِن سُلِّيَتْ فِي الْبَيْتِ سُلِّيَتْ رَكَعَتَيْنِ، اور اگر گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ فَتَكُونُ صَلَاتُهَا عَلَى أَحْوَالٍ مُتَنَوِّعَةٍ، تو جمعہ کی نماز مختلف حالات کے مطابق ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سوچ ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جمعہ کی سنت راتبہ، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے لیکن جمعہ کے بعد ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، کم سے کم راتبہ 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 6۔ عموماً 4 پہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے کہ اگر گھر میں پڑھے گا تو 2 پڑھے، مسجد میں پڑھ رہا ہے مبارک جگہ ہے تو 4 پڑھ لے۔ اچھا، المسألۃ التاسعہ، تیسرا 9واں مسئلہ ہے کیفیت صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی کیفیت، صلاۃ جمعہ کی کیفیت کیسے پڑھی جائے گی؟ ویسے جیسے فجر پڑھی جاتی ہے، یا ویسے جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے، وہ ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، ظہر کی طرح جمعہ پڑھیں گے، سری نماز ہوگی یا جہری نماز ہوگی؟ تو جمعہ ظہر کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے تو کیسے پڑھی جائے گی؟ صلاۃ الجمعۃ رکعتان یجہر فیہما بالقراءۃ، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے اور ان میں امام جہری قرات کرے گا، بلند آواز سے پڑھے گا، دل میں نہیں، دھیرے دھیرے نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے ہی بلند آواز سے پڑھے گا، جہری قرات کرے گا۔ کیوں؟ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ وَفِعْلُهُ مِن سُنَّتِهِ، اور نبی کا کرنا نبی کی سنت میں سے ہے، نبی نے اگر کیا ہے تو وہ نبی کی قولی سنت ہے۔ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، اور علماء کا اس پر اجماع بھی ہے، سب کا اتفاق ہے۔ دنیا میں کہیں جمعہ کی نماز 2 رکعت سری نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ جہرن پڑھی جاتی ہے۔
क्योंकि तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है। वयुसन्नु अन यक़रअ फी रकअतिल ऊला बिसूरतिल जुमुअति बअदल फातिहा व फी तानिया बिसूरतिल मुनाफिकून, और मसनून है पढ़ना पहली रकात में सूरह जुमा फातिहा के बाद, और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून फातिहा के बाद। औ यक़रा फिल ऊला बिसूरतिल आला व तानिया बिसूरतिल गाशिया, या तो इमाम पहली रकात में सूरह आला पढ़ेगा और दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ेगा। लिफ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के ऐसा करने की वजह से। तो नौवां मसला किस बारे में है? कैफियत सलाते जुमा के बारे में है। क्या है कैफियत जुमा की? 2 रकात है, जहरी है। क्यों ऐसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि जुमा की नमाज जहरन 2 रकात पढ़ी जाएगी। पहली रकात में सूरह जुमा और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकीन पढ़ेंगे, या पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ेंगे, इसलिए कि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है और इसी पर उलमा का इज्मा है, इत्तेफाक है। ये बात हो गई कैफियत सलाते जुमा के बारे में। एक चीज और बची है, सुनने जुमा। जुमा की सुन्नतें क्या हैं? तो जुमा की सुन्नतें क्या हैं, इसे भी देख लेते हैं, या यहाँ इत्तेफाक करें, रुक जाएं। पढ़ना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, बोला है फी सुननिल जुमा, जुमा की सुन्नतों के बारे में। युसन्नु तकबीरो इला सलाती, तबकीर, तकबीर नहीं, तबकीर। तकबीर है अल्लाह अकबर कहना, और तबकीर का मतलब है जल्दी करना। बक्करा युबक्किरु तबकीरन, तबकीर यानी जल्दी करना। किसमें जल्दी करना? इला सलाह, नमाज में जल्दी करना, नमाज के लिए जाने में जल्दी करना। क्यों जल्दी करना? लिल हुसूल अलल अज्रिल कबीर, बड़ा अज्र पाने के लिए, अजर कबीर के हुसूल के लिए जल्दी करना। जो जितने जल्दी जाएगा वो उतना बड़ा अज्र पाएगा। लिहाजा बड़े अज्र के हुसूल के लिए तबकीर मसनून है, जल्दी जाना बेहतर है, मसनून है। ये बड़ा अज्र क्या है? फफी हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इग़तसल यौमल जुमुअति गुस्लल जनाबा, कि जिसने गुस्ल किया है जुमा के दिन जनाबत वाला गुस्ल, यानी गुस्ल किया भी है, गुस्ल कराया भी है, गुस्ल करने का किसी के लिए सबब भी बना है, तो अगर ये गुस्ल करेगा आदमी तो ये गोया कि ज्यादा बेहतर है। जुमेरात की रात बतौर खास ताल्लुक कायम करना ये ज्यादा बेहतर है, कि खुद भी गुस्ल करे और अपनी बीवी को भी गुस्ल करने का सबब बन जाए। तो जो जुमा के दिन गुस्ल करता है और वो भी जनाबत वाला गुस्ल, सुम्मा राहा फिस साअतिल ऊला, और जाता है पहली फुर्सत में मस्जिद, फकअन्नमा कर्रबा बदना, तो गोया कि उसने कर्रबा यानी पेश किया है अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के दरबार में, तो गोया कि उसने पेश किया है बदना, एक ऊंट। वमन राह फिस साअति तानिया,
اور جو دوسرے مرحلے میں گیا ہے، ساعت ثانیہ میں گیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، تو گویا کہ اس نے ایک بقرہ پیش کیا ہے، ایک گائے پیش کی ہے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اور جو تیسرے مرحلے میں گیا ہے، ساعت ثالثہ میں گیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، تو گویا کہ اس نے سینگ والا میڈھا پیش کیا ہے۔ اونٹ، گائے اور میڈھا سینگ والا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً، جو چوتھے مرحلے میں گیا ہے، لیٹ کر کے گیا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی پیش کی ہے، بڑے سے چھوٹے کی طرف آ گیا معاملہ۔ اور ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، پانچویں مرحلے میں جو گیا ہے، فکأنما قرب بیضا، تو گویا کہ اس نے انڈا پیش کیا ہے۔ فاذا، تو پہلے اونٹ، گائے، میڈھا اور مرغی اور مرغی کا انڈا۔ فاذا خرج الامام، اور جب امام نکل آتا ہے ممبر کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو فرشتے دفتر سمیٹتے ہیں اور ذکر سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطبہ سننے کے لیے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور دفتر بند ہو جاتا ہے۔ جو بھاگتے ہانفتے کانپتے آتے ہیں، امام کے خطبے کے دوران تشریف لاتے ہیں، گویا کہ وہ ان بڑے اجروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وقال ایضا، تو معلوم کیا ہوا، یسن التبکیر، ایک نقطہ معلوم ہوا کہ تبکیر یہ مسنون ہے، پہلی چیز بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہم نے تفصیلی روایت ابھی دیکھی۔ وقال ایضا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها۔ من غسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کرایا جمعہ کے دن اپنی بیوی کو، اس کا ذریعہ بنا، اس کا سبب بنا۔ واغتسل، اور غسل کیا بھی، بکرا وابتکر، اور کسی کو جلدی جانے کا ذریعہ بنا، جلدی کرایا اور جلدی کیا، تو کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنہ، تو اس کے لیے ہر قدم پہ جو وہ چلے گا، 1 سال روزے اور 1 سال قیام کا اجر ملے گا۔ اپنی خواہش، اپنی ضرورت پوری کی ہے حلال جگہ پہ، اور یہ کام جمعرات کو یا جمعہ کی رات کو کیا، اور اللہ کے لیے غسل کیا ہے، صبح سویرے مسجد پہنچ گیا ہے، جو اللہ نے اس کی مقدر میں لکھا اتنی نفل نماز ادا کر لی ہے، تو ہر قدم جو اٹھایا ہے اس پر اسے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی پہلی چیز، جو پہلی مسنون چیز ہے جمعہ والی، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ وقال ایضا، اچھا ہو گیا۔ دوسرا مسنون عمل کیا ہے، وَيُسَنُّ الْإِغْتِسَالُ فِي يَوْمِهَا، کہ اس روز غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ لحدیث ابی ہریرہ الماضی، ابو ہریرہ کی ابھی جو حدیث گزری ہے اس کی وجہ سے، اس میں ہے من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، یہاں غسل کی بات ہے، اس اجر کو پانے کے لیے غسل کرنا ہے۔ وَيَنبَغِي الْحِرْصُ عَلَيْهِ وَعَدْمَ تَرْكِهِ، تو اس کا حریص ہونا
اور اسے نہ ترک کرنا مناسب ہے۔ جب نبی نے یہ بات کہی ہے، ترغیب دلائی ہے، تو ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، غسل جنابت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وبخاصة لأصحاب الروائح الکریہہ، بطور خاص ان لوگوں کو جن سے کریہ بدبو آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے بو جلدی پھوٹنے لگتی ہے، محنت کا کام کرتے ہیں، پسینے بدن سے نکلنے لگتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو بطور خاص غسل کرنا چاہیے، چاہے وہ والا غسل ہو، چاہے کریہ بدبو والا غسل ہو۔ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، لہذا غسل کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی گرمی میں بطور خاص ہر روز غسل کر لینا چاہیے تاکہ کسی کے ایذا کا سبب آپ نہ بنے، لیکن جمعہ کے دن تو بطور خاص کرنا ہے۔ آپ مجمع میں جا رہے ہیں، آپ جو ہے صاف کپڑا پہنیے، خوشبو لگائیے، اپنا بدن صاف کیجئے، غسل کر کے جائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَوْجَبَهُ، کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس غسل کو تو واجب قرار دیا ہے، غسل جمعہ کو کہا غسل جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، جو کہ مرفوع ہے، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا غسل واجب ہے ہر محتلم پر، ہر بالغ آدمی پر، جسے احتلام ہونے لگے، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو اس کے لیے جمعہ کا غسل واجب ہے۔ وَلَعَلَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى وَأَحْوَطُ، اور شاید کہ وجوب کا قول زیادہ قوی اور زیادہ انسب ہے، زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا لِعُذْرٍ، اور یہ ساقط نہیں ہوتا ہے سوائے کسی عذر کے۔ کوئی عذر ہو تو آدمی نہ غسل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو غسل کرنا واجب ہے، یہ قول زیادہ راجح لگ رہا ہے، اس لیے کہ حدیث ہے ابو سعید خدری کی، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بات راجح ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد بھی جمعرات کو غسل کر لیتا ہے تو جمعہ کا غسل ہی مانا جائے گا۔ کسی کو جانا ہے، فجر کے وقت ہی نکلنا ہے سفر پہ، فجر سے پہلے غسل کرنا مشکل ہے، اس لیے عشاء کے وقت غسل کر لیتا ہے اور نکل جاتا ہے فجر سے پہلے، تو غسل جمعہ مانا جائے گا اس کا۔ اس کے بعد تیسرا مسنون عمل کیا ہے جمعہ کے دن؟ وَيُسَنُّ التَّطَيِّبُ وَالتَّنَظُّفُ وَإِزَالَةُ مَا يَنبَغِي إِزَالَتُهُ مِنَ الْجِسْمِ كَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ وغیرہ۔ تطیب و تنظف، تطیب یعنی خوشبو لگانا، طیب، اور تنظف نظافت یعنی صفائی کرنا، وہ ازالت ما ينبغي ازالته، اور اسے زائل کرنا جس کا زائل کرنا مناسب ہے جسم سے، تقلیم الاظافر، اظافر وغیرہ، جیسے ناخن وغیرہ کاٹنا، تو آدمی ناخن وغیرہ کاٹ لے، ان کا زائل کرنا یہ مناسب ہے۔ بال وغیرہ کہیں کا صاف کرنا ہے، صاف کر لے۔ عطر وغیرہ اگر دستیاب ہے تو عطر لگا لے۔ صاف ستھرے نئے کپڑے پہننا ہے تو وہ پہن لے اگر دستیاب ہے، تو یہ مسنون ہے۔ والتنظف امر زائد علی الاغتسال، یہ جو تنظف ہے یہ غسل نہیں اس سے مراد ہے، بلکہ تنظف یہ زائد چیز ہے، غسل سے زائد چیز ہے، غسل الگ ہے اور تنظف الگ ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقَطْعِ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَأَسْبَابِهَا، اور یہ بدبو
زائل کرنے سے ہوتا ہے اور اس کے اسباب کو دور کرنے سے، تنزہ۔ اگر بدن سے کہیں کوئی بدبو ہے تو اسے دور کرے، اسے زائل کرے، کچھ کاٹنا ہے کاٹ کے پھینک دے، ناخن وغیرہ اس کا اہتمام کرے۔ تو کشعوری التی امر الشارع بازالتها، جیسے اسے دور کرنا جس کے زائل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، والاظافر، ناخن وغیرہ کاٹنا، ویسن حلق العانہ ونتف الابط، عانہ، حلق العانہ یعنی زیر ناف کے بال کو صاف کرنا، اور نتف الابط بغل کے بال کو اکھاڑنا۔ ایک چیز کے لیے کاٹنا ہے، حلق کرنا ہے، شیو کرنا ہے، اور دوسرا جو بغل کا بال ہے اسے اکھاڑنا مسنون۔ وہاں لوگ بلیڈ وغیرہ لگاتے ہیں بغل میں، جو آدمی کے ہاتھ کے اس پہ جڑ پہ ہوتا ہے، تو اسے اکھاڑنا بہتر ہے۔ اور یہ عادت اگر کسی کے پہلے سے ہے تو وہ عادت اچھی ہے، اور وہاں سے کبھی بو نہیں آئے گی اگر آدمی اکھاڑتا ہے تو۔ کچھ بال ایسے ہیں جنہیں اکھاڑنے سے آنکھ پہ اثر پڑتا ہے، لیکن یہ والا بغل کا بال اکھاڑنے سے آنکھ پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ اگر آدمی اکھاڑتا ہے تو اس سے مہینے مہینے بھر وہاں کوئی چیز آتی نہیں ہے اور وہاں سے بو وغیرہ نہیں نکلتی، تھوڑے سے پسینے رہتے ہیں جوڑ ہونے کی وجہ سے، لیکن بو بالکل نہیں رہتی ہے۔ اور یہ عادت الحمدللہ بہت اچھی ہے، اور یہ عادت بنانی چاہیے ہر کسی کو۔ اسے اکھاڑنا ہے اور اسے شیو کرنا ہے۔ وہ تقلیم الاظافر، اور ناخن کو کاٹنا ہے۔ وہ حف الشارب، اور مونچھ کے بال چھوٹے کرنے ہیں، کاٹنے ہیں۔ مع تطیب، تطیب کے ساتھ یعنی عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ کے ساتھ۔ سلمان رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کی وجہ سے، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر، کہ آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ہے اور پاکی نہیں حاصل کرتا ہے جو یا ویتطہر ما استطاع من طہر، اور پاکی نہیں حاصل کرتا ہے جتنی استطاعت ہو طہارت میں سے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور تیل وغیرہ استعمال کرتا ہے، او يَمُسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، یا اپنے گھر کی کوئی خوشبو عطر وغیرہ چھوتا ہے۔ آگے روایت ہے، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پھر اس کا اجر ہے، فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا گویا کہ مسنون ہوا، اور طہارت حاصل کرنا، پاک صاف ہونا مسنون ہے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور دہن یعنی تیل وغیرہ لگانا بدن پہ، یہ مسنون ہے، چاہے تیل لگائے یا کوئی خوشبو اور عطر ہو وہ لگائے، تاکہ جو بھی کریہ بدبو ہے وہ دور ہو جائے اور آدمی مہکتا ہوا، چمکتا ہوا مسجد جائے، کیونکہ یہ ہفتے کی عید ہے۔ ابھی 7 منٹ باقی ہے۔ وقال ابن حجر، ابن حجر کا قول پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ من طہرین جو ہے اس میں حدیث میں، مراد بھی المبالغہ فی التنظیف، اس سے مراد صفائی میں مبالغہ کرنا ہے۔ ویؤخذ من عطفہ علی الغسل، اور غسل پر عطف کرنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ نتیجہ جو مستنبط کیا گیا ہے کہ من طہرین سے مراد مبالغہ ہے صفائی میں، تو یہ نتیجہ کیوں نکالا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَتَطَهَّرُ واو عطفہ کے ذریعے سے اس کو غسل پر معطوف ہے، یہ تو غسل پر عطف کرنے کی وجہ سے مطلب یہ نکالا گیا کہ اس سے غسل میں نظافت میں مبالغہ مراد ہے، ورنہ بات تو ہو گئی تھی لا یغتسل رجل یوم الجمعہ،
تو غسل کی بات تو آ گئی. اب پھر وَيَتَطَهَّرُ مِن طُهْرٍ کی بات کیوں آئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ غسل میں، نظافت میں، طہارت میں مبالغہ مراد ہے. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّنظِيفُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَالظُّفْرِ وَالْعَانَةِ. اس سے مراد جو ہے مبالغہ کیا کریں گے غسل میں؟ یہ تو نہیں مبالغہ ہے کہ 2 پارٹ کی جگہ 4 پارٹ ڈالیں گے پانی سر پہ، وہ بھی ایک معنی میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں مبالغے سے مراد یہ ہے ان المراد به التنظیف باخذ الشارب. اس سے مراد یہ ہے کہ موچھ وغیرہ کے بال کاٹ لے آدمی، اپنے سر کے بال بنوانے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی صحیح کرا لے. اپنے ناخن کاٹ دے، ہفتے میں ناخن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. والعانہ، اور زیر ناک کے بال کو صاف کر لے. یہی مبالغہ ہے. گندگی اور گندگی کے جتنے اسباب ہیں سب کو اپنے بدن سے دور کر لے. یہ مسنون عمل ہے. تو گویا کہ ہم نے 3 مسنون عمل آج دیکھے ہیں. جلدی کرنی ہے نماز جمعہ میں جانے کے لیے. اگر پہلی فرصت میں کوئی پہنچا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اور اگر کوئی دوسری فرصت میں پہنچا ہے تو گویا کہ ایک گائے پیش کیا، اور اگر تیسری فرصت میں پہنچا ہے تو گویا کہ ایک سینگ والا دمبا اللہ کی جناب میں قربان کیا، اور چوتھی فرصت میں آنے والا ایک چھوٹی سی مرغی دینے کے برابر، اور اگر 5ویں فرصت میں آیا ہے تو گویا کہ انڈا لے کر آیا ہے اللہ کے جناب میں دینے کے لیے. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو دفتر سمیٹ لیے جاتے ہیں، فرشتے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مسنون کام ہے اس دن غسل کرنا. کچھ لوگوں نے تو مسنون بتایا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، واجب ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، اور یہی راجح بھی لگ رہا ہے. غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم. عطر وغیرہ لگانا اور صفائی اور طہارت حاصل کرنا، جن چیزوں کو زائل کرنا مناسب ہے بدن سے ان چیزوں کو زائل کر دینا، یہ بھی مسنون. اب انشاءاللہ اگلا مسنون کام ہم بہترین کپڑا پہننا، وہاں سے ہم اگلے درس سے اس کی شروعات کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کیجیے.